अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 15वां रुकू को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम जान चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की तदरीस में कि जो 14 रुकू जो गुज़रे हैं इसमें हमारा अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया है, जिसमें कि मैं थोड़ा-सा मुख्तसरन लेके चलूँगी कि जिसमें अल्लाह ताला ने पहले रुकू से लेके 4 रुकू तक तमहीदी दावत है, जिसमें कि अल्लाह ताला ने बताया कि 3 किस्म के इंसान हैं, उनका किरदार का नक्शा बताया है और 10.25 रुकू तक साबका उम्मत मुस्लिमा से कलाम किया गया है। चौथे रुकू में तहवील क़िबला है, फ़लसफ़े ख़िलाफ़त है, शैतान और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में है और तीसरे रुकू में दावत हक़ है। 5वें रुकू में साबक़ा उम्मत से ख़िताब है, जिसमें मुसलमानों में तजदीद ईमान है। अगर किसी इंसान को और हम जैसों को अपने ईमान की तजदीद करनी है, यानी कि उसको असर नौ से हम चाहते हैं कि बहुत सही तरीके से समझ में आए हमारे कुरान पाक और हम बिल्कुल पक्के और सच्चे मुसलमान बन के इस पे सही इसकी कुरान पाक की पैरवी कर सकें, तो उसके लिए ये 5 रुकू जो हैं ये बेहतरीन समझ लें कि अगर आपने समझ में आ गया है तो आपकी ज़िंदगी का ट्रैक चेंज हो सकता है। छठे रुकू से 15वें रुकू तक, बल्कि 15वें की 2 आयतें जो शुरू की हैं उनको मिलाकर इसमें मलामत है, फ़र्द जुर्म है, जो कि साबक़ा उम्मत मुस्लिमा के बारे में है, इसमें उनकी नाशुक्री है। 14वें रुकू में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला की मस्जिदों में ज़िक्र से रोकना कितना बड़ा ज़ुल्म है, मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ही के लिए हैं, जिधर रुख़ करो उधर ही रुख़ अल्लाह का है। तय्युन क़िबला का ज़िक्र है, वो पढ़ा था हमने। अल्लाह ताला के लिए औलाद को उन्होंने तजवीज़ किया था, जो कि सरासर गुमराही है। इसके बाद इन जाहिल यहूद और नसारा की बातें कि अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता। उनकी इन जाहिलाना बातों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशीर नज़ीर बनाकर भेजा, उनको खुशखबरी और डराने वाला बनाकर भेजा और ये भी फ़रमाया अल्लाह ताला ने कि यहूद और नसारा हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे और चाहते हैं कि हम उनके दीन पर चलें, उनका इत्तिबा करें और उन्हीं की दीन की पूरी दुनिया में फैलने की आरज़ू रहे। ये आखिरी आयत में बताया गया कि कुरान को उसके हक़ के साथ पढ़ें, उसको कुरान पाक को इमाम बना लें। जिस तरह से इमाम की पैरवी की जाती है, इसी तरह कुरान को इमाम समझकर पढ़ा जाए, उसको समझ लिया जाए, उस पर अमल किया जाए, उसको फ़ॉलो करना है। अब जो लिखा है वो करना है और जब कुरान पढ़ लिया, हमने समझ लिया, तो उसमें आगे की जो चीज़ें आ रही हैं, जिसमें हम औरतों के बारे में भी है कि हमें पर्दा करना है और अपने तमाम शरई कामों का हम इत्तिबा करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुरान में जो हराम करदा अशिया हैं, जिसने अपने लिए उसको हलाल करार दे दिया, तो गोया उसने कुरान का उस पर कोई ईमान नहीं रहा। कुरान को मानते तो हैं हम, लेकिन उसको समझ कर नहीं पढ़ते और अगर समझ के पढ़ भी लेते हैं तो अमल नहीं करते। हमें कुरान पाक को अपना इमाम बनाना है, उसकी पैरवी करनी है। खाली तिलावत से हमें कुछ हासिल नहीं होगा जब तक हम उसको समझ के नहीं पढ़ें, उस पे अमल ना करें, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल ना कर लें। मुफस्सिर बयानुल कुरान इसरार साहब कहते हैं कि अगर कुरान की हिदायत आ गई आपके पास और आप फिर भी यहूदियों की तरह हो रहे हैं, तो अब आपको अल्लाह के सिवा कोई बचाने वाला नहीं होगा। आगे की तिलावत स्टार्ट करते हैं। या बनी इसराइल अस्कुरु निअमती यल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। या बनी, या हुर्फ़ निदा है, बनी इसराइल मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, उस्कुर याद करो, ये फ़ेल अम्र है और इसमें नून महज़ूफ़ है। निअमती यल्लती, नेमती नेमत मेरी, अल्लती
الذی کی مونس ہے یہ، جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم یہ جار مجرور ہے، علی اوپر، کم تمہارے، کم کی ضمیر، وانی واو اور انی یہ کہ، فضلتکم میں تین دیکھنے میں آ رہی ہیں، فضل یہ فعل ہے، تو یہ فاعل ہے، اور کم یہ مفعول ہے، فضیلت دی تم کو، علی اوپر، عالمین جہانوں کے، یہ جار مجرور ہے جو متعلق ہو رہا ہے فضل کے، واتقو واو اور تقو ڈرو، یومن اس دن سے، لا نافیہ ہے، تجزی تجزی کفایت کرے گا، جزا یا یجزیو تجزی یہ مضارع کا صیغہ ہے، نفسن کوئی جی، ان سے، نفسن کسی جی، شیئا کچھ، واو اور لا نہیں، لا نافیہ، یقبلو قبل یقبلو یہ فعل مضارع ہے، قبول کیا جائے گا، منہا من سے، ہا اس سے، منہا جار مجرور ہے، عدل بدلہ، واو اور لا نہیں، تنفعها اس میں نفع لفظ، نون فا عین، نفع نظر آ رہا ہے، یہ روٹ لیٹر ہے اور یہ مضارع کا صیغہ ہے، اس میں ہا کی ضمیر ہے، فائدہ دے گی اس کو، شفاعت سفارش یہ تائے تانیث ہے اور مونس ہوتا ہے یہ، واو اور لا نہیں، ہم یہ ضمیر ہے اور جمع کی ضمیر ہے، ینصرون مدد کیے جائیں گے، اس میں یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اس میں واو جو ہے یہ فاعل ہے، نصر ینصرو ینصرون مدد دیے جائیں گے، اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جن کا میں نے تم پر انعام کیا، اور اس بات کو بھی کہ میں نے تم کو جہانوں پر فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی جان کی طرف سے کوئی مطالبہ ادا نہ کرے گا، اور نہ کسی کی طرف سے جان کا کوئی بدلہ قبول کیا جائے، اور نہ کوئی شفاعت نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ان آیتوں میں بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ کے 6 رکوع کے شروع میں گزر چکی ہیں، دونوں آیتوں میں وہاں پہ ایک تمہید تھی، یعنی سٹارٹنگ تھی بنی اسرائیل سے بات کرنے کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلائے، ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا، اور اس کے بعد تفصیلی طور پر بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی حرکتیں، بد عملیوں اور جھوٹی آرزوؤں کے بارے میں تھا، بچڑے کی پرستش اور جادو کرنے کے پیچھے لگے رہنے کے لیے بارے میں تھا، فرشتوں کو اپنا دشمن بتانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دبی زبان میں رائنا لفظ کہنا اور اس سے برے معنی لیتے تھے یہ لوگ، تو اور اسی طرح کے کچھ دیگر امور کا بھی تفصیلی بیان ہوا تھا۔ اس بیان کے ختم پر اب یہاں پھر سے انہی دونوں آیتوں کو دہرایا جا رہا ہے جو کہ شروع میں بتائی گئی تھیں، بس صرف دوسری آیت میں ذرا سا لفظی فرق ہے، وہ یہ ہے کہ 6 رکوع میں شفاعتن کا لفظ پہلے رکھا گیا ہے اور عدل کو بعد میں لایا گیا ہے، جبکہ یہاں عدل پہلے ہے اور شفاعتن کا لفظ بعد میں رکھا گیا ہے، 4 چیزیں وہی ہیں، شفاعت، عدل کا مطلب ہے بدل کرنا، مطلب آپ انصاف کر کے اس سے بدل کر لیں، تقوی اور فدیہ یا معاوضہ یہ سب بتایا گیا کہ اس میں قبول نہیں کیا جائے گا، آخر میں یہی سیم لفظ ہیں، اور آخر میں ہم ینصرون جو ہے یہ بالکل سیم ہے، اس کے بیچ کے 4 الفاظ وہی ہیں، وہی آیات ہے، لگتا ہے کہ یہ آیت دوبارہ یاد دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس وجہ سے کہ یہ 15ویں رکوع میں یہ بنی اسرائیل سے خطاب جو ہے یہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ سمیٹ کر لے کے آ رہے ہیں، وہ جو شروع میں بیان کی گئی تھی وہی اس آیت کے آخر میں وہی ٹاپک چلا ہے۔ عدل کا مطلب ہے بدل، یعنی کفارہ، جیسے کہ حج میں ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو کفارہ دیتے ہیں، فدیہ دیتے ہیں، تو اس کا بدل دیتے ہیں، یعنی کوئی معاوضہ دیا جاتا ہے، اسی طرح سے ہم اس کو مراد اس طرح سمجھ لیجئے کہ حقوق العباد میں غیبت یا کسی کا پردہ فاش کیا، کسی کا کوئی حق کھایا، تو وہاں پر کرنسی وغیرہ نہیں چلے گی، وہاں پر آخرت میں اعمال چلیں گے، جس نے اپنا حق طلب کر لیا تو اب آپ کرنسی دے کے اس سے آپ نہیں بری ذمہ ہو سکتے، آپ سے اگر کوئی حق تلفی ہوئی ہے تو جو دنیا میں آپ نے نیکیاں کی تھی نا وہ سب اس کو دے دی جائیں گی۔ حدیث شریف میں ایک جگہ آیا ہے کہ اتدرون عن المفلس،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ چونک گئے کہ کوئی خاص بات ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک تو مفلس وہی ہے جس کے پاس درہم ہے، دینار نہیں ہے، وہی ہے مفلس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہاں پہ میں تھوڑا سا مفہوم بیان کروں گی، الفاظ تھوڑے سے بدل سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو نمازیں بھی بہت سی لے کر آئے گا، روزے عبادات لے کر آئے گا، عمرے حج نیکیاں سبھی کچھ ہوں گی اس کے پاس، اگر اس شخص نے کسی کی بے عزتی کی ہوگی، گالی دی ہوگی، اس نے کوئی غلط مال غلط طریقے سے کھایا ہوگا، ہڑپ کر لیا ہے کسی کا مال، تو وہ شخص اب مدعی بن کے آئے گا، تو وہ اعمال جو اس کے نیک صالح جو اس نے دنیا میں بے تحاشا کیے تھے وہ سب اکارت جائیں گے، خارت جائیں گے، وہ سب اعمال اس شخص کو دے دیے جائیں گے۔ اکثر لوگ ہیں جن کو غیبت کرنے کی عادت ہوتی ہے، دن سٹارٹ ہوا تو غیبت سٹارٹ، گھنٹوں کال پہ پیکج کروا کے یا واٹس ایپ پہ فری کال کرنے کا ان کا رواج ہے، تو غیبت بھی لامتناہی ہو جاتی ہے۔ شادیوں میں، وفاتوں میں، ہر جگہ غیبت ہے۔ مدعی کے حصے میں یہ سب چیزیں جو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے حصے میں ڈال دی جائے گی، تمام انبار ختم۔ پھر بھی موجود ہوں گے مدعی، تو اب کیا ہوگا؟ ریورس گیئر لگے گا، ان کے گناہ ان کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ یہ سب دنیاوی معاملات کے زمرے میں آتے ہیں، دنیاوی باتوں میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا سوائے شرک کے، لیکن حقوق العباد صرف بندے ہی معاف کریں گے۔ یہ سب شفاعت اور عدل کے حصے میں زمرے میں آ رہی ہیں یہ باتیں جو کہ ہماری اس آیت میں مندرجہ بالا آیت میں آئی ہیں۔ انسان بہت کم ہمتی ہے، انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، انسان چاہتا ہے، بندہ چاہتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن پھر بھی چھوٹ جاتی ہے۔ نماز میں دھیان کا جو بات آتی ہے کہ آپ کا خشوع و خضوع کی بات آتی ہے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے حصے میں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی چاہیں گے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بخش دیں گے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو نہیں بخشیں گے۔ یعنی اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وہ کس کو بخشیں گے، کس کو نہیں بخشیں گے۔ بس اس میں ہمیں یہی ہے کہ ہمیں اپنے سے کوئی ایسی غلطیاں نہ ہو جائیں کہ بندوں کے ذریعے ہماری پکڑ ہو جائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلا کر ایمان اور اعمال صالح کی طرف متوجہ کرانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں کہ اس دن کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو اپنے سامنے رکھیں کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات کیے ہیں، اپنے آپ کا خود حساب لیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کیا انعامات دے رہے ہیں، کیا ہم پہ فیوز و برکات حاصل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا ہے، پھر بھی ہم اگر اس بات سے ہٹتے ہیں تو پھر کیا ہم غلط نہیں کر رہے ہیں؟ اگر فکر آخرت کر لیں تو ہم انشاءاللہ ضرور ایمان صالح سے دور نہیں رہ سکتے۔ یہاں پہ بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ یہودی جو تھے وہ انہوں نے جو بھی اس سے انکار کیا اور اس سے ناشکرا پن کیا تو وہ ایمان سے بھی گئے اور ایمان صالح سے بھی گئے۔ آگے کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اس کا لفظی ترجمہ، اور جب اس میں واو ہے استنافیہ اور اس جو ہے فعل ماضی ہے۔ ابتلا آزمایا، ابراہیم کو، ربہ، اس میں یہ جو ہو کی ضمیر لگی ہے یہ ضمیر متصل ہے اور یہ رفع میں ہے، اس کے پروردگار نے، بکلمات، با ساتھ کے لیے ہے، کلمات کئی باتوں کے کلمات بھی کہتے ہیں اس کو، فَأَتَمَّهُنْ، پس اتمہن پورا کیا اس نے ان کو، ہنہ جو ہے اس میں ان کو کے لیے آ رہا ہے، قالا کہا، انی بے شک میں، جاعلو کا کرنے والا ہوں تجھ کو یا بنانے والا ہوں تجھ کو، للناسی، اس میں لام جو ہے عرف جارہ ہے اور یہ جار مجرور ہے، واسطے لوگوں کے، امامہ امام، قالا کہا، واو اور یہ جو واو ہے یہ عاطفہ ہے، من ذریتی یہ جار مجرور ہے، من سے ذریتی میری اولاد،
قالا کہا، لا نہیں، ینالو پہنچے گا، ہم مضارع کا صیغہ ہے، نہیں پہنچے گا، عہدی میرا عہد، ظالمین ظالموں کو. اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں معرفتاً. اور جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے تو انہوں نے ان کو پورا کیا. ان کے رب نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے. ان کے رب نے فرمایا کہ میرا عہد ظلم کرنے والوں کو نہ ملے گا. ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں میں پورا اترنا اور ان کی امامت کا اعلان کا تذکرہ آیا ہے. اس سے پہلے ہم تھوڑا سا حکومت اسرائیل کی طرف سے چلیں گے کہ حکومت اسرائیل نے قرآن پاک پر حملہ کیسے کیا. انہوں نے اس میں رد و بدل کر کے افریقی علاقوں میں پھیلا دیا. قرآن پاک کی جو قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی اس کی ذمہ داری کی تو اس پر اسرائیلی حکومت نے اس بات پر حملہ کیا اور اس کو آگے بڑھایا. الحمدللہ ان کی کوئی ایسی چال کامیاب نہ ہو سکی. اس میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر ان کی خدمات کو بہت سراہا گیا کیونکہ انہوں نے جب یہ چیز دیکھی کہ حکومت اسرائیل یہ کر رہی ہے تو انہوں نے قرآن پاک کے ٹیپ کو ریکارڈ کرایا. یعنی کہ حافظ قرآن سے ٹیپ ریکارڈر پہ انہوں نے ٹیپ ریکارڈ کرائے اور پوری دنیا میں پھیلا دیے. اور ان میں قاری حضرات جو تھے وہ ہیں شیخ رحیم الحسنی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبد الباسط عبد الصمد رحمۃ اللہ علیہ. ان کی آواز میں انہوں نے ٹیپ پوری دنیا میں پھیلا دیے. ترتیل کا عمل کیا تاکہ اس میں رد و بدل کی کوئی گنجائش نہ ہو اور جو بھی لوگ اس کو سنیں وہ اس سے ٹیلی کر لیں، چیک کر لیں، اور اس طرح رد و بدل کی گنجائش بالکل ختم ہو گئی. مفسر بیان القرآن اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 15 رکوع کی جو 2 آیات ہیں وہ ان کے فرمان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اس رکوع میں ہی رکھنے چاہیے تھے تاکہ بات مکمل وہیں ہو جاتی. یعنی وَإِذَا ابْتَلَىٰ سے 15 رکوع کو اسٹارٹ ہونا چاہیے تھا. اچھا یہ بات وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اس لیے کہی کہ ہم صورتوں اور آیت کی بات نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم صورتوں کی آیتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو تقسیم تھی صورتوں اور آیتوں کی جو تقسیم تھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کی نگرانی میں ہے، من جانب اللہ ہے. رکوع اور پاروں کی تقسیم جو ہے وہ اجتہادی معاملہ ہے جو کہ بعد میں لوگوں نے کی ہے. اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ رکوع کا تقسیم جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی تھی بلکہ بنو امیہ کے ابتدائی دور میں اور حجاج بن یوسف کے دور میں ہوئی تھی. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف بہت جابر انسان تھا لیکن اس کی بہت بہترین مثال کچھ خدمات قرآن پاک کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو اس نے یہ رکوعوں کا کام کرایا تھا، اس کی تقسیم اور تعین کا کام، اور دوسرا حجاج بن یوسف نے اعراب بھی لگوائے تھے. اس میں زیر زبر پیش نہیں تھے. ان کی خدمت میں اسی دور میں انہوں نے یہ کام بھی کیا تھا. سابقہ امت مسلمہ اور موجودہ امت مسلمہ یہ دونوں جا کر ملتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. ہم کو سمجھنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں کہ ایک ٹرائنگل بناتے ہیں جس میں کہ ٹاپ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان میں سے جو 2 روٹس نکل رہی ہیں اس میں ایک سابقہ امت مسلمہ اور ایک موجودہ امت محمدیہ امت مسلمہ ہے رکھتے ہیں. اس کو اس طرح سے ہم بات کو سمجھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی شخصیت کو جانتے ہیں جو کہ ہم سب الحمدللہ واقف ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیٹے ہیں. ان کے جد امجد حضرت ابراہیم سے ملتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سے طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا. ان کے آزمائشوں کے تسلسل ہوتے رہے. اور تھوڑی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اگر آزمائش میں ڈالتے ہیں تو وہ اس کا صبر دیکھتے ہیں. یا اس طرح سمجھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کوئی اپنا بڑا کام سونپنا چاہتے ہیں یا اس سے کوئی بڑا کام کروانا ہوتا ہے تو اس کو مختلف امتحانات سے گزار کر اپنی فرما برداری کو جانچتے ہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے گزارا ہے. عقل و فطرت کا امتحان اور پھر عزم و ہمت کا امتحان لیا گیا کہ بندہ کتنا پانی میں ہے. کہیں موم کی ناک تو نہیں کہ جہاں دل چاہا موڑ دیا اور وہ مڑ جائے. بت پرستی، ستارہ پرستی، سیاسی شرک، گویا ہر طرح کا شرک اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. انہی آزمائش میں سے ایک آزمائش یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے میں رکھے ہوئے تمام بتوں کو توڑ دیا تھا.
جس میں کہ بتوں کے نام تھے آت، عزا، منات. یہ سب ان کو پوجتے تھے. ان کے سب سے بڑے والا جو ان کا بت تھا، انہوں نے جتنے چھوٹے بت تھے، چھوٹے والے تھے، وہ انہوں نے سب توڑ دیے تھے، اور جو ان کا کلہاڑا تھا وہ بڑے والے بت کے کاندھے پہ لٹکا دیا تھا. اور جب یہ منکرین اسلام، مشرکان اسلام جب پہنچے، ان سے پوچھنے لگے کہ یہ کس نے توڑے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھ لو ان سے، اپنے بڑے بت سے پوچھ لو، آلہ شکار بھی اسے کندھے پہ لٹکا ہے، توڑا تو اس نے ہے. اب دیکھیے بولے تو کس طرح بولے کہ یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے ہمارا بت، کچھ کر بھی نہیں سکتا. یہ سب کچھ جانتے ہوئے افل لکم، کہ جو بول نہ سکے، اب نہ کسی کو وہ ڈیفینس کر سکتا ہے، اس کو اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہیں، اف ہے ان کے اوپر. یہ مشرکین اسلام چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی بھی طرح سے حق کے راستے سے ہٹا دیں. اور نمرود بادشاہ جو تھا، اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر ڈالا تھا، نعوذ باللہ. اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہے میں مار دوں. اور اس نے کرا بھی ایسا کہ اس نے حضرت ابراہیم کے سامنے دو آدمیوں کو بلایا، اس میں سے ایک کو مار دیا اور ایک کو زندہ رکھ دیا، اور بولا کہ دیکھ لو، میں نے جسے چاہا زندہ رکھا اور جسے چاہا مار دیا. خدائی دعویٰ کیا اس نے، کفر کیا اس نے. اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت انہوں نے ہر طرح سے پریشان کیا. انہوں نے کہا، کفار کہتے تھے کہ اللہ کے ہونے کی کوئی نشانی دکھاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو. اس پر ان کو چپ ساتھ گئی. غصہ آ گیا کفار کو، اور یہ کہہ دیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، جلاؤ اس کو، تو پتہ ہی چل جائے گا جب اس کو آگ میں دہکے گا، اتنی خطرناک آگ میں، تو اس کا توحید کا سارا نشہ اس کا ہرن ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر یہ آگے ہمارے جھکے گا اور توبہ کرے گا. لیکن کیا خوب مصرع ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. ناکام ہوئے وہ لوگ. یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم علیہ السلام پہ سلامتی دے دے. اور دیکھیں وہ آگ ٹھنڈی ہوئی الحمدللہ، اور حضرت ابراہیم کو زندہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. انہی آزمائشوں میں ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم ہوا. پھر اس کے لیے نہ صرف یہ کہ آمادہ ہو گئے، بلکہ بیٹے کے گلے پہ چھری بھی پھیر دی. وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے مدد ہوئی اور بیٹا ذبح نہ ہو سکا. لفظ آ رہا ہے بے کلمات، یہ نکرہ ہے، اور کلمات سے مراد احکام شرعیہ ہیں. پھر آ رہا ہے فَأَتَمَّهُنْ، یعنی کہ تمام امتحانوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الحمدللہ کامیابی ملی. آگے آ رہا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم علیہ السلام میں تم کو امام بناتا ہوں تمام نوع انسانی کا. یہ لفظ امامت اور خلافت کو ہم تھوڑا سا اس کا فرق سمجھتے ہیں. امامت سے مراد ہے ہدایت، علم، معرفت، عقلی، علمی، روحانی رہنمائی کا تعلق، یہ جو ہے امامت ہے. خلافت کیا ہے؟ خلافت میں علم اسماء آ جاتے ہیں، دنیاوی علم آ جاتا ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے. ان السمع والبصر والفؤاد، یہ سب ٹیکنالوجی میں آ جاتی ہے، یعنی کہ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کانوں سے، اور اپنے دماغ کو استعمال کر رہے ہیں. ہماری دنیا جو قائم ہے، اس کا وجود، اس میں جو شامل ہے یہ چیز ہے کہ ہم اس کی حفاظت، یعنی کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر ایٹم بم کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں علمی اور روحانی رہنمائی کا تعلق سے نہیں چلیں گے، بلکہ ہم ٹیکنالوجی کے استعمال پہ آئیں گے، یعنی کہ علم ہمارے کام آئے گا. اس میں آ گئی خلافت، یعنی کہ عقل، دانشوری، یہ سب اس میں آ گئی خلافت میں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا کی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو احکامات دیے گئے اور ان کی انہوں نے بجاوری کی، تو وہ احکام کون سے تھے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تفسیر کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اس میں مناسک حج، احکامات کے بارے میں ہے کہ مناسک حج، طہارت، نظافت، اس میں جو چیزیں شامل ہیں، اس میں ہے مونچھیں کاٹنا، کلی کرنا، سانس کے ساتھ ناک میں پانی لے کے صاف کرنا، یعنی وضو اور غسل کے طریقے. اس میں مسواک کرنا، سر کے بالوں میں مانگ نکالنا، ناخن کاٹنا، ناف کے زیر ناف بال صاف کرنا، ختنہ، بغلوں کے بال، پیشاب پخانہ کر کے پانی سے استنجا کرنا، یہ سب صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 473 میں موجود ہے. اور اس میں حج کے احکام بھی شامل ہیں. سورہ احزاب کی آیت ان المسلمین والمسلمات میں توبہ کرنا، عبادت کرنا، اللہ کی حمد کرنا، روزے رکھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی انجام دہی کرنا، اللہ کی حدود کی حفاظت، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. انہی احکامات میں سورہ مومنون کی آیت میں ہے نماز میں خشوع پیدا کرنا،
بلا وجہ کی فالتو باتوں سے بچنا، زکوٰۃ ادا کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، امانتوں کی نگہداشت کرنا، عہد کی پابندی، نمازوں کی پابندی۔ اور سورہ معارج میں بھی ہے کہ اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حصہ رکھنا، رب سے ڈرنا، گواہیوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرنا۔ اسی طرح سورہ احزاب میں ہے اسلام کے کام کرنا، دل سے مومن ہونا، فرما برداری کرنا، قول و عمل میں سچائی کا اختیار کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، مصائب کے آنے پہ صبر کرنا، خشوع و خضوع اختیار کرنا، مال کی خیرات، روزہ رکھنا، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ سب اسی بات میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات یعنی کہ احکامات کو فالو کرنے کا بتایا۔ اس کے بعد حافظ ابن کثیر، مفسر ابن جریر یہ فرماتے ہیں کہ کلمات کی تفسیر میں جتنے بھی اور بھی اگر اقوال آئے ہیں تو وہ سب کچھ اس میں مراد ہوں گے اور یہ سب جائز ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا قال ومن ذریتی، کہ میری اولاد میں سے ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا جواب آیا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ہاں ہوں گے، یہ ہاں جو ہے نہیں کے سینس میں، ہاں ہوں گے، لیکن جو ظالم ہوں گے وہ نہیں ہوں گے، جو باغی ہوں گے، نافرمان ہوں گے، وہ اس بشارت میں شامل نہیں ہوں گے، انکلیوڈ نہیں ہے اس میں۔ اللہ کے یہاں جو وعدے ہیں وہ قومیت یا امت میں شامل ہونے سے نہیں ہیں، بلکہ اپنے ایمان اور ہمارے عمل صالح پر ہیں، یعنی جو اس پہ شامل ہوگا، جو اس کو اپلائی کرے گا، صرف وہی لوگ اس میں شامل ہوں گے۔ جو شخص خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے گا خوبصورتی کے ساتھ، تو اس کا اجر اللہ کے یہاں موجود پائے گا، نہ اس کو خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا، اور یہی ذریت میں شامل ہوں گے لوگ۔ اگلی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ واو اور از فعل ماضی، جب جعلنا جس میں فعل اور یہ فاعل، کیا ہم نے، بیتا کعبے کو، مسابتن، مسابتن لفظ کو صابہ یا صبو سے نکلا ہے یہ، اور مسافہ یہ ظرف ہے۔ للناسی لام اس میں جارا ہے اور یہ جار مجرور ہے۔ للناسی واسطے لوگوں کے، واو اور امنا امن والا، واتخذو واو اور اتخذو یہ فعل امر ہے، من سے، من مقامی یہ جار مجرور متعلق ہے اتخذو کے، ابراہیم ابراہیم کو، مصلی جائے نماز، وَأَحِدْنَا واو اور احدنا یہ فعل اور یہ فاعل ہے، نا فاعل ہے، الا طرف، ابراہیم ابراہیم کے، واو اور اسماعیلا اسماعیل کے، ان یہ کہ، طاہرہ پاک کریں، بیتیا میرا گھر، للطائفین لام حرف جارہ ہے واسطے، طائفین طواف کرنے والوں کے، واو اور عاکفین اعتکاف کرنے والوں کے، والرکعی واو اور رکع رکوع کرنے والے، سجود سجدہ کرنے والوں کے، اس کا محاورتاً ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جب ہم نے بنایا خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن، اور بنا لو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم بھیجا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو، طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت فرما کر ملک شام چلے گئے تھے، اور ان کی ایک بیوی حضرت سارہ علیہ السلام ہے، جن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور انہی سے ہی بنی اسرائیل کی امت چلی ہے۔ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ ہیں، اور ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور انہی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ختم الانبیاء ختم الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اختتام پذیر ہوئی ہے۔ تیسری ان کی ایک اور اہلیہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کا نام قطورہ تھا، اور ان کے بیٹے حضرت میدان علیہ السلام ہے یا مدیہ کہلاتے ہیں۔ ان سے جو امت پیدا ہوئی وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی پیدا ہوئی ہے۔ ہم آتے ہیں اب پھر دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے۔ تو ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مکہ معظمہ میں چھوڑ کے چلے گئے تھے، جو اس وقت بالکل سنسان اور چٹیل میدان تھا، اور جس کا واقعہ بھی ہم انشاءاللہ سورہ ابراہیم میں بھی پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں بھی آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔
نیز دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کی شریف کے بنانے کا حکم ہوا۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کے کعبہ بنایا، اور اس آیت میں کعبے شریف کو اول تو اس کو مساوا لفظ جو آیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ سابا یسوبو سے ظرف کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنے کے، بار بار لوٹنا، مڑ کے آنا، پلٹ کے آنا، یعنی ثواب کی جگہ سمجھ لیں، امن کی جگہ سمجھ لیں۔ اور اس کو کہا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مثابہ اس لیے فرمایا کہ لوگ اس کی طرف بار بار توجہ کریں، طواف کریں، اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر بے چینی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر ایک اٹریکشن ہے اس جگہ کے لیے، تو بار بار دل میں یہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ اس جگہ پہ جائیں، دوبارہ عمرہ کریں، دوبارہ حج کریں، تو اس وجہ سے اس کو لفظ یہاں پہ مثابہ استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، سارے عرب میں ایک بات مشہور تھی کہ یہ ایک امن کی جگہ ہے، بیت اللہ شریف امن کی جگہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی عرب کے لوگ آپس میں بہت لڑتے رہتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ غارت گری کرتا تھا، جنگ کرتا تھا، اور ان کا یہ مشغلہ تھا۔ لیکن مکہ معظمہ کے رہنے والوں پہ جب بھی کوئی قبیلہ حملہ آور ہوتا تو یہاں پہ بالکل ممانعت کر دی جاتی تھی کہ یہاں حرم میں بالکل، اور یا بیت اللہ کے قریب بالکل، اس پہ مکے میں کوئی کسی قسم کا قتل و غارت گری نہیں ہوگی۔ اس جگہ کو امن کی جگہ قرار دی گئی تھی۔ لیکن صرف یہ جو فرمایا گیا ہے کہ فتح مکہ کے دن، تو فتح مکہ کے دن کے لیے ایک دن کے لیے خالی یہاں پہ قتال جو تھا حلال کیا گیا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حرم کے باہر اگر کسی شخص کو قتل کر کے حرم میں پناہ لے لیتا تھا تو اس کو حرم میں قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں جاتا تھا، خرید و فروخت نہیں کی جاتی تھی، کھانے پینے کو اس کو کچھ نہیں دیا جاتا، لہٰذا وہ مجبوراً حرم سے باہر نکلتا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ حرم سے باہر نکلتا تھا، خارج ہوتا تھا وہاں سے، تو اس کو قتل کرنے کا حکم تھا۔ حرم مکہ میں جیسے قتل و قتال جائز نہیں ہے، اسی طرح اس میں شکار کرنا، شکار کے جانوروں کو بھگانا، دوڑانا، یہ سب ممنوع ہے۔ حرم مکہ سے گھاس درخت کاٹنا، وہاں کے کانٹے کاٹنا بھی ممنوع ہے، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ توریت میں بیت اللہ کے ذکر کو بالکل سرے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہا گیا ہے، وہاں پہ چینج کیا گیا ہے اس کو، اور اسی طریقے سے مروہ کو بھی مریا لفظ بنا دیا گیا ہے، اور انہوں نے اس میں کافی چیزیں کی ہیں، چینج کی ہیں۔ وہاں پہ فلسطین کا ایک شہر ہے بکہ، ہمارے مکہ کو کہا جاتا تھا، پرانا نام تھا، انہوں نے فلسطین کے ایک شہر کا نام رکھ دیا، بکہ کے نام سے رکھا، تاکہ لوگوں کی توجہ کا مرکز وہ شہر بن جائے اور یہاں مکہ سے ان کی توجہ ہٹ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ گھر اللہ کا ہی گھر ہے، یہی بیت اللہ ہے، بنی اسرائیل کے لیے بھی یہی بنا ہے۔ یروشلم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 500 برس کے بعد بنا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ اچھا، اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہاں پہ ایک پتھر کی ضرورت تھی، جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی طرف سے پتھر بھیجا تھا، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور یہاں جب وہ کعبہ ہمارا بن رہا تھا تو اس پتھر پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر فرماتے تھے، اور یہ پتھر ایک زینے کا کام کرتا تھا، یا سمجھ لیں لفٹ کا کام کرتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اور چونا وغیرہ حضرت ابراہیم کو دیتے جاتے تھے، اور وہ ان سے لے کر تعمیر فرماتے تھے، اور جب کعبہ شریف سے تعمیر سے فارغ ہوئے تو جس جانب کعبہ شریف کا دروازہ ہے اسی کے ساتھ ملا کر اس کو رکھ دیا گیا تھا، اس پتھر کو۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں اس پتھر کو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ جب آیا تو اس پتھر کو وہاں سے ہٹا کر وہاں رکھا گیا ہے جہاں یہ اب موجود ہے۔ مقام ابراہیم کی جگہ کو یہ نماز کی جگہ قرار دے دیا گیا ہے، جہاں پہ عمرے کے میں 2 نفل واجب کیے گئے ہیں، اور وہاں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مصلی لفظ جو آیا ہے یہ صلاۃ سے نکلا ہے، اور مصلی ظرف ہے، نماز کی جگہ کو کہا جاتا ہے۔ بہت سے مفسران نے بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام جو وہاں ٹھہرے تو اس مقام کو جو وہ وہاں رہے ہیں، مطلب حضرت مقام ابراہیم اس جگہ کو کہا گیا ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام گاہ بنائی تھی اپنی۔ لفظ آ رہا ہے عہدنا، یہ عہدنا کا مطلب ہے مطلب عہدنا الہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری ڈال رہے ہیں ان پہ، ایک عہد لے رہے ہیں، ایک ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ تم اس گھر کو پاک کرو گے، طہرہ یعنی کہ آپ اس گھر کو پاک کریں گے۔ یہ تثنیہ کا صیغہ ہے جو 2 کے لیے آتا ہے، اس میں
یہ تہرانی تھا جس میں نون ڈراپ کر دیا گیا ہے، نون حذف کیا گیا ہے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ میرے گھر کو پاک رکھو شرک سے۔ اس پاک رکھنے میں سب کچھ داخل ہے، جیسے کہ باطنی ناپاکی، شرک و کفر، بت پرستی، گندی باتوں سے، جھوٹ سے، فریب سے، بد عملی سے، ظاہری ناپاکی سے، سب چیزوں سے اس کو پاک رکھیں۔ طواف ایک ایسی عبادت ہے جو صرف مسجد حرام ہی میں ہو سکتی ہے۔ کعبہ شریف کے چاروں طرف طواف کرنے کو کہا جاتا ہے کہ بالکل ایک پروانوں کی مانند ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اپنی محبت میں پہنچتے ہیں، بالکل ایک پروانہ جیسے گرد شمع کے گرد چکر لگاتا ہے، بالکل ہماری کیفیت وہی ہوتی ہے۔ لفظ آ رہا ہے عاکفین، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے توجہ کرنا، کسی چیز پہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھنا، ایک طرف بالکل توجہ آپ مرکوز کر لیں۔ ہندی میں ایک لفظ ہوتا ہے دھیان کرنا، گیان کرنا، اور گیان جو ہے وہ نالج کے لیے آتا ہے، اور دھیان جو ہے وہ توجہ مرکوز کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہی لفظ ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے عاکفین کے لیے، یعنی اعتکاف کرنا۔ آگے آ رہے ہیں لفظ کہ رکع السجود، یہ رکع جو ہے یہ رکوع کی جمع ہے، اور ساجد کی جمع سجود ہے، یعنی سجدہ کرنے والے۔ رکوع اور سجدہ کرنے والے اس سے نمازی مراد ہیں۔ مسجد حرام میں جس قدر بھی طواف اور نماز کا اہتمام ہوتا ہے اس کو بہت غنیمت جانا جاتا ہے، اور ان دنوں کی دونوں باتوں کی ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ طواف کے ثواب میں سنن ترمذی میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اس گھر کا طواف کرتے ہوئے 7 چکر لگائے اور ٹھیک طرح سے شمار کیا، اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر کا ثواب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ طواف کرنے والا جو بھی قدم رکھے گا اور اٹھائے گا تو ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ معاف فرما دیں گے، اور ایک نیکی اس کے اعمال میں نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ مسجد حرام میں نماز کا ثواب بہت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز دوسری نماز کے مقابلے میں 1000 نمازوں سے افضل ہے، مگر مسجد حرام اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ اس کا ثواب مسجد نبوی سے بھی زیادہ ہے۔ مسجد حرام میں ایک نمازی دوسری نمازوں کے مقابلے میں 1,00,000 نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ابن ماجہ میں مذکور ہے۔ آگے کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اس کا لفظی ترجمہ، واو اور جب، یہ فعل ماضی ہے۔ قالا کہا، ابراہیم نے، ربی اے میرے پروردگار، جعل کر دے، حاذا اس میں اشارہ ہے، اس بلدن شہر کو، آمنا امن والا، ورزق اور رزق کے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، ہو اس کے، من سے، اور یہ جار مجرور ہے، اور یہ جار ہے، حرف جار ہے، اور اس کی وجہ سے، حرف جار کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، جو مجرور ہوتا ہے وہ زیر میں آ جاتا ہے۔ من سے ثمراتی میں وہ، من جو کوئی، آمنا ایمان لائے، من ہم یہ بھی جار مجرور ہے، من سے، اور ہم ان میں سے، باللہ باللہ بے جو ہے، با جو زیر ہے اس کے حرف جارہ ہے اور اللہ کے ساتھ آ رہا ہے، جیسے کہ بسم اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ پر، واو اور یوم دن، آخرت پر، قالا کہا، واو اور من جو کوئی، کفرا کفر کرے، فَأُمَتِّعُهُ اس میں لفظ متا لفظ آ رہا ہے، یہ روٹ لیٹر ہے، میم تا عین، متا ہم لوگ سب جانتے ہیں، مالو متا کہتے ہیں، تو متا کا مطلب ہے فائدہ، فا بس، امتع فائدہ دوں گا، ہو اس کو، قلیلاً تھوڑا، سما پھر، اضطرہ بے بس کر دوں گا اس کو، الا طرف، عذاب نار آگ کے، واو اور بیسا جو ہے لفظ ہے بری، مسیر پھر جانے کی جگہ، اس کا ترجمہ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، بنا دے اس شہر کو امن والا، اور رزق دے یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص کفر اختیار کرے گا سو میں اسے تھوڑا سا نفع پہنچاؤں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف جبرن پہنچاؤں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت میں مکے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اس میں خاص دعا یہ بھی کی گئی
کہ پھلوں کا انعام اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو دیا جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سبھی کو رزق دے رہے ہیں، اور رزق دنیاوی مومن اور کافر سب کو ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ وہ رزق تو سبھی کو دیں گے، اس میں ایمان والے موجود ہیں اور مومن کافر سبھی کھائیں گے، لیکن آخرت کا جو رزق ہے وہ صرف مومنین کے لیے مخصوص ہوگا۔ کافروں کو دنیا میں بھی رزق ملتا ہے، جس کی جتنی زندگی ہے اس کے دن وہ اپنے حصے کا رزق کھائے گا۔ دنیا میں جتنی بھی بڑی زندگی ہوگی آخرت کے مقابلے میں وہ تھوڑی ہی سی ہے۔ کفار بھی دنیا میں کھا پی رہے ہیں، دنیا سے نفع اٹھا رہے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہاں ان کو دوزخ میں جانے کے لیے مجبوراً جانا ہی پڑے گا، اور دوزخ کے عذاب سے انہیں کسی بھی طرح کوئی بھی چھٹکارا نہیں دلا سکتا، اور دوزخ بہت بری، بہت بڑی عذاب کی جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ دنیا بھر سے مکہ معظمہ میں پھل آتے ہیں، وہاں کے مقامی حضرات اور تمام حجاج سب کھاتے ہیں، اور سورہ قصص میں بھی اس میں فرمایا جاتا ہے کہ کیا ہم نے ان کو امن و امان والے ہم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل گچھے چلے آتے ہیں، جو ہمارے پاس سے کھانے کو ملتے ہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا پھل ہو جو کہ بچا ہو جو مکے میں نہ پہنچا ہو۔ مکے کی سرزمین میں نہ کاشت ہے، نہ شجرکاری ہے، نہ صنعت کاری ہے، لیکن پھر بھی اس میں دنیا کے ثمرات اور طرح طرح کی مصنوعات ملتی ہیں، اور اب تو یہ آرٹیفیشل وہاں پہ انہوں نے بنا دیا ہے، اتنا اسٹیبلش کر رہے ہیں یہ لوگ، ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی ہی زمین میں وہاں پہ وہ گروتھ کر رہے ہیں، وہ زراعت کر رہے ہیں اور خود پھل بھی اگا رہے ہیں۔ نیکسٹ آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کا لفظی ترجمہ، واو اور از جب فعل ماضی، یرفع رفع یرفع، یہ فعل مضارع ہے، اور رفع اس میں جو ہے یہ روٹ لیٹر ہے۔ رفع اٹھایا تھا، ابراہیم قواعد بنیادیں، من البیتی یہ جار مجرور ہے، اور من جو ہے حرف جار ہے، اور بیت اس کی وجہ سے مجرور ہو گیا ہے، من البیتی گھر کی، واو اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا منادی ہے اے رب، تقبل فعل امر ہے ہماری قبول کر، منا ہم سے، انکا بے شک تو ہی ہے، انتا یہ ضمیر ہے تو، السمیع سننے والا، العلیم جاننے والا۔ ربنا اے رب ہمارے، اس میں نا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، واو اور جعلنا کر دے ہم کو، اس میں بھی نا کی ضمیر جو ہے ہم کو، مسلمینی اطاعت گزار، لکا واسطے تیرے، یہ لکا جو ہے جار مجرور ہے، ومن واو اور من سے، ذریتنا ذریت اولاد کو کہتے ہیں، نا ہماری، امتن ایک جماعت، یہ تائے تانیث ہے اور یہ مونس ہے، مسلمتن فرما بردار، یہ بھی تائے تانیث اور یہ مونس ورڈ ہوتا ہے تو گلتا ہے جو آتی ہے تو تائے تانیث ہے، لکا واسطے تیرے، وہ ارینا واو اور ارینا ہم کو دکھا، منا سکنا طرح عبادت ہماری کو، واو اور تب پھر آ، علینا علا اوپر، نہ ہمارے جار مجرور، انکا بے شک تو ہے، کا اس میں ضمیر متصل لگی ہوئی ہے، انتا یہ بھی ضمیر ہے، تو انکا بے شک تو ہے، انتا تو، تواب الرحیم تواب پھر آنے والا، رحیم مہربان۔ اور جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہی خوب سننے والا جاننے والا ہے، اے ہمارے رب اور بنا دے ہم کو تو اپنا فرما بردار، اور بنا دے ہماری اولاد میں سے ایک امت جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں بتا دے ہمارے حج کے احکام، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ کعبہ شریف کو پہلے فرشتوں نے اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر عرصہ دراز کے بعد طوفان نوح کی وجہ سے اس کی دیواریں گر گئیں اور عمارت کا پتہ نہ چلا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ گئے اور کعبہ شریف کی بنیادیں اٹھائیں، کعبہ بنایا۔ قریش مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے جب کعبہ بنایا تو کعبہ شریف کا کچھ حصہ باہر کی طرف چھوڑ دیا، جسے حتیم کہتے ہیں۔
इस हिस्से में मिज़ाब रहमत का पानी गिरता है, निस्फ खत की दीवारें इसकी बनी हुई हैं, इस पे छत नहीं है। सही मुस्लिम सफ़ा नंबर 429 जिल्द नंबर 1 में है कि हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया कि अगर ये बात ना होती कि तेरे कौम के लोग नए-नए मुसलमान हुए हैं, तो मैं काबे शरीफ को तोड़ देता और उसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पे बना देता और इसका दरवाज़ा ज़मीन पे कर देता और इस हिज्र यानी हतीम को इसमें दाखिल करवा देता। दूसरी रिवायत में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके लिए मैं 2 दरवाज़े बना देता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो काबा शरीफ को इसी हाल में रहने दिया जिस तरह कुरैश ने बनाया था। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इब्राहीम की सुन्नत पे अमल करते हुए इसको हतीम को काबा शरीफ में दाखिल करवा दिया था और इसके 2 दरवाज़े बना दिए थे। एक दाखिल होने का था रास्ता और एक खारिज होने का, जो कि ज़मीन से बिल्कुल बराबर है और इसके अंदर जीने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने इसी तरह बना दिया जैसे कुरैश ने बनाया था और आज तक इसी तरह मौजूद है। जैसा कि मैं पिछली आयत के तफ़सीर में बयान कर चुकी हूँ कि काबे की तामीर के सिलसिले में, तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तामीर करते जा रहे थे, तो वो दोनों ये दुआ करते जा रहे थे कि ऐ हमारे रब, और भेज दे इनमें एक रसूल उनमें से जो तिलावत करे इन पर तेरी आयत और सिखाए उनको किताब और हिकमत और उनका तज़किया करे, बेशक तू ही अज़ीज़ और हकीम है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ये बात आप देखिए किस कदर ज़हन में बिठाने के काबिल है कि अल्लाह के 2 प्यारे पैगंबर हैं। एक खलीलुल्लाह हैं और एक ज़बीहुल्लाह हैं। अल्लाह का घर बना रहे हैं अल्लाह ही के हुक्म से और उनके खुलूस में कोई शुबा भी नहीं है। फिर भी दोनों अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, ए रब हमसे कबूल फरमा लीजिए। इससे ये मालूम होता है कि कोई शख्स कैसा ही मुखलिस और कैसा ही अमल सालेह कर ले, उसे अल्लाह ताला से कबूलियत की दुआ हर वक्त करते रहना चाहिए और इस बात से डरते रहना चाहिए कि खुदा न खास्ता कहीं कोई तकब्बुर ना हो जाए, कोई नफ्स के धोखे में पड़ के अपने तमाम अमाल ख़राब ना हो जाएँ। अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते जाएँ, डरते जाएँ और यही हमारा अमल कबूल सोचें कि हमारा अमल कबूल होता है या नहीं। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने काबे शरीफ को बनाते हुए ये भी दुआ की थी कि ऐ हमारे रब, तू हमें अपना फरमाबरदार बनाए रख और हमारी ज़ुर्रियत में से एक उम्मत बना दे जो तेरी फरमाबरदार हो। मुसलमानों को इस बात में डरते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला की फरमाबरदारी कायम रहे। मोमिन को चाहिए हर वक्त डरता रहे, ईमान और इस्लाम की दौलत के लिए अल्लाह ताला से हमेशा शुक्रगुज़ार रहे और उसको महज़ सिर्फ़ अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ समझे और इसकी नेमत और इसकी बक़ा के लिए, इस्लाम के लिए दुआ करता रहे। मनासिक हज के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने ये भी दुआ की कि ऐ अल्लाह हमें मनासिक यानी अहकाम हज सिखा दे। तफ़सीर इब्न कसीर 183 जिल्द नंबर 1 में है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल कर दी, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उनका हाथ पकड़कर सफ़ा और मरवा पे ले गए कि ये अल्लाह के रास्ते हैं, शायर हैं इनमें। फिर इनको मिना की तरफ ले गए, फिर मुज़दलिफ़ा ले गए और फरमाया कि ये मशअरुल हराम है। फिर उनको अराफ़ात में ले गए और उनको अहकाम हज सिखा दिए। जब अराफ़ात में ले गए तो पूछा कि मैंने जो तुमको बताया तुमने पहचान लिया? और 3 बार पूछा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, पहचान लिया। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज के अहकाम बताए। उन्होंने हज का ऐलान आम कर दिया, जिसका ज़िक्र सूरह हज में इन अल्फाज में है, वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि, और लोगों में हज का ऐलान कर दो। जिस किसी को भी हज या उम्रा करना हो तो उसको लाजिम है कि वो हज और उम्रे के अहकाम को सही तरीके से मालूम करे। लेकिन अफसोस की बहुत बात यह है कि बहुत से लोगों को हज और उम्रा के अहकाम मतलब मालूम भी नहीं करते और ना उसको समझने की कोशिश करते हैं। फ़राइज़ और वाजिबात को छोड़ देते हैं और जब कभी कोई आलिम बताने भी लगता है तो उनको उनका बताना नागवार गुजरता है। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए। आगे की तिलावत करते हैं। रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बना, ए रब हमारे, ये मुनादी है। वाव और वब्अस भेज, फ़ीहिम बीच इनके, रसूल पैगंबर, मिनहुम जार मजरूर इन ही में से, यतलू पढ़े, तला यतलू, अलैहिम ऊपर इनके, अला ऊपर, हिम उनके, आयातिका आयात का हमारी, वाव और युअल्लिमुहुम अलामा युअल्लिमु सिखाए फिल मुजारे और हुम उनको, किताब किताब, वल हिकमता
वाव और हिकमत हिकमत, व युज़क्कीहिम वाव और ज़का या युज़क्की पाक करना, व ज़क्कीहिम और पाक करे उनको, इन्नका बेशक तू ही है, का ज़मीर है, इन अंता ये भी ज़मीर है, तू अज़ीज़ गालिब हकीम हिकमत वाला। ऐ हमारे रब और भेज दे उनमें एक रसूल उनमें से जो तिलावत करे उन पर तेरी आयत और सिखाए उनको किताब और हिकमत और उनका तज़किया करे, बेशक तू ही अजीज है, हकीम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक दुआ ये भी की थी कि ए हमारे रब, इनमें से एक रसूल मबूस फरमा। इस रसूल से ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं, जो कि अरबी भी हैं और मक्की भी हैं, और हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों की नस्लों में से थे। मुफस्सिर इब्न कसीर ने सफ़ा नंबर 183 में इमाम अहमद की रिवायत नकल फरमाई है कि हज़रत अबू अमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी इब्तिदाई तज़किरा अव्वलन कैसे शुरू हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ और हज़रत ईसा की बशारत हूँ, और मेरी वालिदा ने जो ख्वाब देखा कि उनके अंदर से एक नूर निकला है जिसने शाम के महलात को रोशन कर दिया, मैं उस ख्वाब का मज़हर हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी नस्ल में से जिस रसूल के मबूस होने के लिए दुआ की थी, उनकी सिफ़ात में ये आयत में आ रहा है, यतलू अलैहिम आयातिका। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने अल्लाह की आयत तिलावत फरमाई। अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पे अपना कलाम नाजिल फरमाया। इस कलाम की फ़जीलत दूसरे तमाम कलामों पर ऐसी है जैसे अल्लाह ताला की फ़जीलत उसकी मखलूक पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा काम ज़िक्र करते हुए बताया जा रहा है, युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। इरशाद फरमाया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी काम था, फ़रीज़ा था कि लोगों को अल्लाह ताला की किताब की तालीम वो आप दें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह ताला के तौहीद से आरास्ता किया, कुफ्र शिर्क की नजासत से पाक किया, हमें बताया कि कुफ्र और शिर्क में क्या फ़र्क है, ईमान और अल्लाह पे यकीन, शक से बचाया, शिर्क से बचाया, गुनाहों की गंदगी से दूर किया, अपने नफ्स को ज़लील होने के तरीक़ों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दूर रहने के तरीक़े बताए। दीनी और उखरवी मुनाफ़े, हसद, बुख़्ल, कीना, तकब्बुर, हिर्स, लालच और हुब्बे दुनिया, इसकी मज़म्मत फ़रमाई। सुलह रहमी के बारे में बताया, सखावत, ज़ईफ़ की मदद, बड़ों की खिदमत, माँ बाप की एहतराम, यतीम के साथ रहमदिली, तक़वा, इखलास, अहले ईमान के साथ नरमी, पड़ोसियों के हुकूक, गुस्से को पी जाना वग़ैरह वग़ैरह, इस तरह की बेशबहा तालीमात हमें अता फ़रमाई। इंसान को इंसान बनाने के तरीक़े बताए और हैवानियत जैसी चीज़ों से हमको बचने के तरीक़े फ़रमाए। सूरह तौबा में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मास्सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तज़किये नफ्स के लिए नेक सोहबत ज़रूरी है। अब हमको यहाँ ये सोचना है कि हमको मुसलमान अल्लाह ताला ने क्यों बनाया? यहूदी, ईसाई, हिंदू अगर बना देता तो हम क्या करते? सोचिए, मुसलमान हमको क्यों बनाया? हमको ज़िम्मेदारी क्या दी गई है? हमको दुनिया में मुसलमान बनाकर भेजने का हक़ क्या है? हमको मुसलमान बनकर दिखाना है ताकि हमको देखकर लोग मुसलमान हों, इस्लाम फैले। इस्लाम ही को फैलाना है, असल ज़िम्मेदारी हमारी यही है, ताकि क़यामत तक सिर्फ़ दीन इस्लाम हो। हम दीन में इस्लाम पर ही मरें, तब जाकर हम जन्नत और दोज़ख की बात करेंगे। अल्लाह ताला से यही हम हैं कि हमने किया क्या है? हमको देखकर लोग इस्लाम से नफ़रत लोगों ने शुरू कर दी है। क्या हम ऐसे मुसलमान हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसे मुसलमान हो गए हैं कि हमको देखकर शर्माएँ यहूद। अल्लाह ताला हमको वैसा बना दे जैसा आप चाहते हैं, नेक और सच्चा मोमिन मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह, आज यहाँ पे हमारा 15वां रुकू का इख्तिताम हुआ है और हम इस सबक का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट में हम कंटिन्यू करेंगे इस दुआ के साथ कि या अल्लाह, हमसे इस सबक में कोई कोताही, कोई भूल-चूक, कोई कमी-बेशी हो गई है तो हमें माफ़ फ़रमाइएगा। हमारे साथ दरगुज़र का मामला कीजिए, इसको हमारी बख़्शिश का सामान कर दीजिए, हमारे सीनों पर महफ़ूज़ कर दीजिए, इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए। इसका अजर हमें, हमारे माँ-बाप, हमारे बच्चों को, बहन-भाइयों को, दोस्त, अहबाब और तमाम सुनने वाले, ये जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, उन सबको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाइए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।